नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम सामीईन व नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम पारा नंबर 9 के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकामात बयान फरमाए हैं, वादा व वईद बयान फरमाया है, अहकाम शरइय्या बयान फरमाए हैं, किसस बयान फरमाए हैं, इस हवाले से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 9वें पारे के अंदर जो भी बयान फरमाया है, हम कोशिश करेंगे कि वो सारी चीज़ें आसान अंदाज में और कम वक्त के अंदर आपके सामने बयान कर दें। 9वें पारे के शुरू में कल जो हमने 8वें पारे का ख़ुलासा बयान किया था, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिर में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की कौम के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बयान फरमाया था। जब ये 9वें पारे का आगाज़ हो रहा है, 9वें पारे के आगाज़ में इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस धमकी का ज़िक्र किया है जो शुऐब अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने दी थी। यानी शुऐब अलैहिस्सलाम, आप हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम की तफसीली सीरत के हवाले से ये हम पहले भी ये किताब दिखा चुके हैं वीडियो में। ये मुफ्ती कासिम साहब की किताब दामत बरकातुहुल आलिया की सीरतुल अंबिया, इसका पेज नंबर 504 है। तो अगर शुऐब अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से और उनके मुफस्सल ज़रा डिटेल के हवाले से अगर आप पढ़ना चाहें तो ये मुफ्ती कासिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया की किताब है सीरतुल अंबिया, आप इसका मुताला कर सकते हैं। मैं इख्तिसार के साथ अर्ज़ कर देता हूँ। शुऐब अलैहिस्सलाम जब पैगाम हक़ को बयान करने से बाज़ ना आए, ना रुके, बयान करते रहे, तो फिर इनके जो कौम के सरदार थे उन्होंने कहा कि अगर उनका पहली बात तो ये कि आप हमारे दीन की तरफ पलट आएँ, और अगर आप नहीं पलटेंगे तो हम आपको और आपके मानने वालों को जला वतन कर देंगे। तो शुऐब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इल्तिजा की कि अल्लाह हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला फरमा दे। अल्लाह के नबी ने दुआ की तो फिर इनका वही हाल हुआ जो कौम समूद का हुआ था। उनके ऊपर भी अज़ाब आया तो इनके ऊपर भी फिर अज़ाब आ गया। आयत नंबर 94 में ये फरमाया गया कि नबी को जुटलाने के बाद फौरी तौर पर उस कौम को तबाह नहीं किया गया, बल्कि पहले उनको सख्ती और तकलीफ़, फिर इनाम इकराम से आज़माया गया। लेकिन जब वो किसी भी हालत में बाज़ नहीं आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उनको तबाह कर दिया। ये मतलब ये कुछ आयात का ख़ुलासा मैंने अर्ज़ किया। आयत नंबर 96 और आगे जो है उसका ख़ुलासा ये है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर इन बस्तियों वाले ईमान लाए होते और तक़वा को इख्तियार किया होता तो हम उन्हें ज़मीन व आसमान की नेमतें फरावानी से अता कर देते, लेकिन हक़ को जुटलाने के सबब वो अंजाम बद से बुरा अंजाम हुआ। यानी उनका इन बस्ती वालों को इससे बेपरवाह नहीं होना चाहिए था कि उन पर हमारा अज़ाब रात को सोते में या दिन चढ़े नाजिल हो सकता है। गुज़िश्ता उम्मतों के अहवाल सुनाकर नबी अलैहिस्सलाम को कुफ़ार मक्का की इज़ा रिसानियों पर तसल्ली देना और मुशरिकीन मक्का को इबरत दिलाना मकसूद था। नबी अलैहिस्सलाम को ये वाक़यात इसलिए बयान किए जाते थे, नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली हो, नबी अलैहिस्सलाम मज़ीद जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पर मज़ीद सब्र फरमाएँ, और नबी अलैहिस्सलाम के वैसे भी दिल को तसल्ली हो कि पहले अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर भी इतने मुश्किल वक्त आए, उन्होंने सब्र किया है। नबी तो सब्र ही करता है, फिर जब मामला हद से गुज़र जाता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो वाद और वईद जो है ना वो नाजिल फरमा देते हैं, अज़ाब नाजिल फरमा देते हैं। आयत नंबर 103 से लेकर फिर ये एक लंबा वाक़या है, आयत नंबर तकरीबन 129 तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बेअसत और फ़िरऔन और उसके पैरोकारों का ज़िक्र है। ये सीरतुल अंबिया में मैं आपको सफ़ा नंबर बता देता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो इसमें डिटेल के साथ ज़िक्र किया गया है, इसका मैं आपको सफ़ा नंबर बता देता हूँ। आप इसको नेट से डाउनलोड कर लीजिए, बल्कि अगर ज़हे नसीब ऐसा ही कीजिए कि आप इस किताब को वैसे ही ख़रीद लीजिए। बड़ी आसान और दिलचस्प किताब है, उसलूब बहुत अच्छा है, अंदाज़ बहुत अच्छा है। इसमें हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो सफ़ा नंबर 527 से शुरू हो रहा है, और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जो फ़िरौन का मामला था ये चलता है तकरीबन 636 तक।
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ان کے حوالے سے پھر حضرت احادیث میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے حوالے سے بہرحال یہ تقریباً 655 صفحہ نمبر تک چلتا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر آپ مطالعہ فرما لیجئے۔ میں اب اگر لمبے واقعے کی طرف جاؤں گا نا تو معاملہ کافی لمبا ہو جائے گا، میں تھوڑا سا اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور فرعونیوں کو حق کی دعوت دی اور کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ فرعون نے کہا کہ اچھا آپ معجزات پیش کریں، نشانیاں دکھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزات 2 پیش کیے۔ ایک تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ عصا، ڈنڈا، لاٹھی جو ہے اس کو پھینکا تھا، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ دوسرا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ کافی نور والا ہو گیا، جس طرح سورج چمکتا ہے، چاند چمکتا ہے، تو اس طرح آپ کا ہاتھ مبارک بھی جو ہے نا وہ چمکنے والا ہو گیا۔ اب فرعون اور فرعونیوں کو چاہیے یہ تھا کہ وہ نشانی کو دیکھ کے حق تسلیم کر لیں، انہوں نے کہا کہ جادو، یہ تو ہے ہی جادو۔ پھر انہوں نے جادوگر اکٹھے کیے، موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فتح یا فرمایا۔ وہ جتنے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے ان سب کو اللہ رب العزت نے ایمان کی توفیق دے دی۔ ایمان کی توفیق، ان کا ایک کام اللہ رب العزت کو پسند آ گیا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے نا تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یا تو آپ جو کچھ ظاہر کرنا چاہتے ہیں وہ ظاہر کریں یا آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ تو ان کا یہ ادب کرنا، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پوچھ لینا، یہ ادا بڑی پسند آئی۔ وہ جادوگر جو تھے اللہ رب العزت نے ایمان کی توفیق دے دی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے۔ تو اس وقت فرعون نے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو، اب میں یہ کروں گا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، یعنی اگر سیدھا ہاتھ کاٹا ہے تو الٹی ٹانگ کاٹ دوں گا، اور اگر الٹا ہاتھ کاٹا ہے، بازو کاٹا ہے تو سیدھی ٹانگ کاٹ دوں گا، اس طرح سلوک کروں گا اور تمہیں پھانسی دوں گا۔ بہرحال اس طرح کہ یہ ایک واقعہ ہوا۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام رات کو بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے چل دیے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد فرعون نے پیچھا کیا تو اللہ رب العزت نے اس کو پھر غرق کر دیا۔ آیت نمبر 130 سے لے کر آیت نمبر 143 تک یہ جو فرعونیوں پر قحط سالی نازل ہوئی تھی اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ تفصیلی طور پر کلام فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مطلب فرعونیوں کو اور فرعون کو اللہ رب العزت نے سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ اچھا، بنی اسرائیل سمندر پار کر کے ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے، جب وہ دریا پار کیا نا، سمندر پار کیا، دریائے نیل، تو فرعون اور فرعونی تو پیچھے ہلاک ہو گئے۔ اب یہ جب پار کر کے گئے نا تو یہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ اب دیکھیں یہ اللہ رب العزت کی رحمت کو کتنی جلدی بھول گئے۔ دریا پار کر کے، سمندر پار کر کے جا رہے ہیں تو ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو بتوں کی پوجا کرتی ہے۔ تو قوم موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اے پیارے موسیٰ، آپ ہمارے لیے خدا بنا دیں۔ حالانکہ خدا تو جس کے اوپر یہ پہلے ایمان لائے ہیں، جس نے ان کو نجات دی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اسی چیز پر قائم رہتے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے خدا بنا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او خدا کے بندو، بت پرستی کرنے والے تو جاہل ہیں اور اپنی جاہلیت کی وجہ سے ہلاک ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں فرمائی اس کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا، کوہ طور پر تشریف لے گئے، یعنی 40 دن کا یہ عرصہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام قوم سے الگ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا جلوہ دکھانے کی دعا کی، لیکن اللہ رب العزت نے بلا واسطہ کے بجائے بالواسطہ تجلی فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے۔ میں بڑے محتاط اور مہذب الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ برداشت نہ کیا تو نہ ہو سکی تو زمین پہ تشریف لے آئے، اور جس پہاڑ کے اوپر اللہ رب العزت نے تجلی فرمائی تھی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ، پہاڑ تو پھر اللہ رب العزت کے نور کو برداشت نہیں کر سکا، وہ ریزہ ریزہ ہی ہو گیا پھر۔
بہرحال آیت نمبر 144 سے لے کر آیت نمبر 155 تک ان چیزوں کا مطلب ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کی، کلیم اللہ بنایا، تورات عطا کی، پھر آگے متکبرین کا بتایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے متکبر لوگ اعراض کریں گے، منہ پھیریں گے اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں، ان کے اعمال باطل ہیں۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے سے قوم نے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو جلال میں آ گئے، افسوس بھی کیا، کہا کہ تم نے یہ بڑا برا کام کیا میرے جانے کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سے تھوڑا سا ناراض ہوئے، سخت کلامی کی۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی، قوم نے مجھے بے بس کر دیا، ہارون علیہ السلام نے کہا، اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیں، تو اب آپ میرے اوپر سختی فرماتے ہیں تو اس سے تو دشمن ہنسیں گے، تو آپ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ پھر آیت نمبر 151 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور استغفار کے کلمات کا ذکر ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا، یعنی کہ غصہ جب موسیٰ علیہ السلام کا تھم گیا، ٹھنڈا ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو اٹھایا جن کی تحریر میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی نوید تھی۔ آیت نمبر 156، 57 اور 58 وغیرہ یہ جو آیات ہیں، ان کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ جو انہوں نے اپنی قوم کے لیے مطلب دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام نے۔ اللہ رب العزت نے یہ کامل نعمت دینے کا وعدہ بھی فرمایا، لیکن فرمایا کہ ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقوی کو اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور اس عظیم رسول نبی امی کی پیروی کریں گے جس کا ذکر وہ یہ اپنے پاس موجود کتاب میں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے نا وہ اس طرح کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ نبی ان کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا، بد اعمالیوں کا بوجھ اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے طوق اتار دے گا۔ سو جو لوگ ان پر ایمان لائے، ان کی تعظیم و نصرت کی اور اس نور ہدایت کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تو وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی رسالت عامہ کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام کی رسالت کسی قوم تک مخصوص نہیں ہے یا کسی زمانے تک مخصوص نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی رسالت عام ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ جس چیز کا بھی اللہ رب العزت خدا ہے، ہر اس چیز کے نبی علیہ السلام رسول خدا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، مطلب اللہ رب العزت نے ہر چیز کی طرف نبی علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور کائنات کا کوئی ایسا ذرہ موجود نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو پہچانتا نہ ہو۔ آیت نمبر 160 اور اگلی چند آیات کا مفہوم یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پتھر پر ضرب مارنے سے ان کی قوم کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہوئے۔ یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر بنی اسرائیل پر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بادل کا سایہ کرنا، من و سلوہ اتارنا، اور اس کے بعد اس امر کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ معافی مانگتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، مگر انہوں نے اس مسئلے میں بھی نہ خیانت کر دی، تحریف کر دی۔ مزید اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں انہیں ہفتے کے دن مچھلیوں سے شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ میں ذرا یہ ترجمے کے ساتھ ساتھ نا کچھ شرح بھی کرتا ہوں اور اس کو خلاصہ بیان کرتا ہوں، ڈیٹیل بیان کرتا ہوں، تاکہ اب قرآن مجید میں اس حوالے سے اختصار کے ساتھ کلام فرمایا گیا۔ یہ کچھ تفسیری نکات ہوتے ہیں جن کا میں خلاصہ نوٹ کرتا ہوں، تو پھر وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ ویسے ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ اس سیرت الانبیاء میں موجود ہے، آپ اس کے اندر مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ اچھا، اللہ رب العزت نے ان کو ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا، انہوں نے نافرمانی کی، تو اللہ رب العزت نے سوائے ایک گروہ کے بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں کے باعث ان کی صورتوں کو شکلیں چینج کر دی، بندر بنا دی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو۔ آیت نمبر 167، 168 اور کچھ اگلی آیات کا خلاصہ یہ ہے
اس کے اندر یہودیوں کے برے اعمال کے سبب ان کی جمعیت کے منتشر ہونے اور ان پر جابر لوگوں کے مسلط ہو جانے کا ذکر ہے کہ الٹے کام کیے تو اللہ رب العزت نے پھر لوگ بھی ویسے ہی مسلط کر دی۔ آج موجودہ حالات کے اوپر میں گفتگو نہیں کرتا، ویسے یہ ہے کہ ہمارے اعمال ہی برے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے اوپر پھر حکمران بھی ویسے ہی آتے ہیں۔ مزید میں کسی کے بارے میں کچھ کہتا نہیں ہوں، کسی پولیٹکس کے بارے میں کسی کو سپورٹ نہیں کرتا، مزاج نہیں ہے، اور کسی کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، کیونکہ کسی کے خلاف بولنے سے بہتر یہ ہے کہ میرے اوپر جو دین اسلام کی اہم ذمہ داری ہیں میں اس چیز کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں، یہ زیادہ اہم ہے۔ قیامت والے دن مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ووٹ ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا، قیامت والے دن یہ ضرور پوچھا جائے گا، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، علم حاصل کیا تو اس کو خرچ کہاں پہ کیا ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی ہے تو میں کسی کے خلاف بولنے سے بہتر ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی تعلیمات رکھ دوں۔ میں اسی کو بیان کرتے کرتے اگر صحیح بات کہوں تو میری زندگی ختم ہو سکتی ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات اور موضوع ختم نہیں ہو سکتے۔ چلیں آگے اسی مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو آیت نمبر 167 سے آگے جو آیات ہیں ان کا خلاصہ بیان کر رہا تھا۔ اس کے بعد والی آیات میں ان کے بڑے جانشینوں کا ذکر ہے جو رشوت لیتے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر تبدیلی کر دیتے تھے معاذ اللہ، اور ان سب برائیوں کے باوجود اس مغالطے اور خوش فریبی کے اندر وہ مبتلا تھے، وہ کہتے تھے کہ بخشے جائیں گے، جس طرح کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے۔ ہر الٹے سیدھے کام کرنے والا بندہ کہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج میں یہ بھی تو فرمایا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بہت سخت ہے تیرے رب کی پکڑ۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کے غفور الرحیم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی پکڑ کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ گناہوں سے اجتناب کرنے کا جو ذہن ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ آخرت کا گھر جو ہے نا وہ صرف متقین اور اللہ رب العزت کے فرما بردار بندوں کے لیے۔ آیت نمبر 172 اس سے جو آگے کچھ خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے اپنے ربوبیت کا اقرار کروایا، رب ہونے کا، اور اس اقرار عہد کو عہد الست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ الست بربکم قالوا بلی وربنا۔ آیت نمبر 175 175 میں اس میں کون سا شخص ہے جس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ کون تھا۔ بعض اسے بلعم ابن باعور کہتے ہیں، بعض نے امیہ بن الصلت کہا ہے، بعض نے ابو عامر فاسی قرار دیا ہے۔ میں آپ کو یہ کچھ بیان کر ہی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہو۔ پہلے قرآن مجید کی آیات سن لیجئے، اس کا خلاصہ۔ یہ تینوں بندے ہیں نا جن کا میں نے نام لیے ہے، کوئی بھی ہو اس کا مستاق، لیکن ان تینوں کے اندر ایک چیز مشترک ہے، ایک بری عادت وہ مشترک ہے، یعنی وہ تینوں کے اندر تھی۔ وہ یہ ہے کہ یہ سب، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان تینوں میں ایک برائی حسد جو ہے وہ قدر مشترک ہے، لیکن یاد رکھیں یہ سب علم اور زہد اور ریاضت والے لوگ تھے، لیکن بلعم ابن باعور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے، اور امیہ بن الصلت اور ابو عامر بن صیفی یہ نبی علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے کفر اختیار کر کے راہ حق سے منحرف ہو گئے۔ یہ بلعم ابن باعور کے حوالے سے میں آپ سے تھوڑا سا ڈسکس کر ہی لیتا ہوں۔ بلکہ میں یہ کتاب کا ریفرنس ہی دے دیتا ہوں آپ کو، اس میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سارا واقعہ لکھا گیا ہے، یہ آپ اس کتاب سے ہی پڑھ لیجئے گا، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے تھوڑا سا لمبا ہے، اور اگر میں اس کی ڈیٹیل کی طرف جاتا ہوں تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا، پیج نمبر 526 سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ اس واقعے کو اس کتاب کے اندر ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف ہی چلتے ہیں تاکہ وہ اصل موضوع جو ہے وہ ہم سے دور نہ ہو جائے اور ہم اصل موضوع سے دور نہ ہو جائے۔ آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے کہ اس نے یہ عقل عطا فرمائی ہے، عقل کی نعمت عقل کو قبول
قبول ہدایت کے لیے استعمال جو لوگ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ چپایوں سے بھی بدتر ہیں، اور فرمایا کہ ان کے دل ہیں لیکن وہ حق کے دلائل کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ آیات الہی کو دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان تو ہیں لیکن وہ دعوت حق کو سنتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے جو اچھے نام ہیں ان کے ساتھ پکارنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 183 183 میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو ہے نا وہ خفیہ ہے۔ آیت نمبر 186 186 سے آگے 87 88 ان کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ منکرین قیامت کے بارے میں پوچھنے اور قیامت کے اچانک آنے کے جواب کا ذکر ہے، یعنی منکرین جو ہے نا وہ پوچھتے تھے قیامت کے بارے میں، اور اس میں بتایا گیا کہ قیامت اچانک آئے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بارگاہ الوہیت میں عجز و نیاز کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ کہو میں اپنی ذات کے لیے یعنی خود سے کسی قسم کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر میں اپنی ذات سے غیب کو جانتا تو میں از خود بخود ہی بہت ساری بھلائی کو جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یعنی غیب کے علوم اور ساری نعمتیں رب ہی کی عطا سے ہیں، کبھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس کی قضاء اور قدر سے پہنچتی ہے۔ آیت نمبر 189 199 اور 190 اور یہ جو کچھ آیات ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے آگے۔ اس میں بتایا گیا کہ تمام بنی آدم کو ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، اور جب بیوی امید سے ہو تو میاں بیوی تندرست لڑکی کی دعا کرتے ہیں اور شکر ادا کرنے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے یعنی وہ اولاد عطا کر دیتا ہے تو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیات میں کفار کے معبودان باطلہ کس قدر عاجز ہیں، کس قدر وہ کمزور ہیں، ان کا جو اس حوالے سے جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے زبردست کلام فرمایا۔ آیت نمبر 194 194 میں مشرکوں کے معبودان باطلہ کے حوالے سے یہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ وہ تمہاری ہی طرح مخلوق ہیں، آنکھ کان پاؤں اور ہاتھ کی نعمت سے محروم ہیں، یعنی وہ خود ہی عاجز اور بے بس ہیں تو کسی کو فائدہ یا نقصان کیا پہنچا سکتی ہیں۔ آیت نمبر یعنی یہ کچھ آیات کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا۔ آیت نمبر 199 199 اس میں اخلاق حسنہ کی جامع ترین تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ جو شخص قصوروار ہے وہ معذرت طلب کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے تو آپ اسے معاف فرما دیجیے، اچھی باتوں اور نیک کاموں کا حکم دیجیے، نہ سمجھ لوگوں سے الجھنے کے بجائے رخ انور کو آپ پھیر لیجیے، اعراض فرما لیجیے، اور اگر شیطان وسوسہ اندازی کرے تو اعوذ باللہ پڑھیے، اللہ کے ذکر سے شیطان کے شر سے پناہ حاصل ہو جائے گی۔ یہ کچھ آیات کا میں نے خلاصہ عرض کیا۔ آیت نمبر سورہ اعراف کے آخر میں جو آیت نمبر 204 ہے 204 اس میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو صبح و شام خوف اور عاجزی کے ساتھ پست آواز میں دل میں یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ آخری آیت میں فرشتوں کی صفات کا ذکر فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اچھا، اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان یہ ایسا انسان ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کو۔ جو فرشتے جنہوں نے سجدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کو، تو وہ فرشتے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکائے رکھتے ہیں تو ہمیں تو بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ اشارتاً یہ بھی چیز نقطہ وہ ذہن میں آ گیا۔ اچھا، سورۃ الانفال یہ مدنی صورت ہے، ترتیب مصحف یعنی قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 8ویں ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 88 نمبر صورت ہے، 88 بولتے ہیں۔ اس صورت میں مال غنیمت کا ذکر ہے جسے عربی زبان میں انفال کہتے ہیں۔ یہ ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ صورت کو انفال کیوں کہتے ہیں۔ اس میں چلے میں پوری صورت کا ہی بیان کر دیتا ہوں۔ اتفاق، اتحاد، مسلمانوں کا وہ غزوہ بدر کے لیے نکلنا،
اس میں اسی طرح تعداد میں کمی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تائید سے نصرت اور کامیابی، دشمنوں کے خلاف جہاد کی تیاری، دین کی بنا پر ایک دوسرے کی مدد کرنے، اسی طرح بدر کے میدان میں دونوں جمعیتوں کے قتال کی کیفیت، مسلمانوں اور دوسرے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان معاہدوں کے حوالے سے کچھ احکام بیان کیے، اور دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں کے اللہ رب العزت نے کچھ احکام بیان فرمائے۔ انفال، یہ چونکہ سورہ انفال شروع ہو رہی ہے نا، پارہ نمبر 9 بھی یہ ختم ہونے لگا ہے، خلاصہ کمپلیٹ ہو گیا، تقریباً تھوڑا سا رہ گیا۔ سورہ انفال یعنی کہ میرے پاس جو ہے نا یہ 15 لائنوں والا قرآن ہے، تو 2.5 ورقے باقی رہ گئے ہیں ابھی جن کا میں خلاصہ بیان کرنے لگا، 5 صفحات باقی رہ گئے۔ انفال مطلقاً مال غنیمت کو بھی کہتے ہیں، اور کسی مجاہد کو غیر معمولی کارکردگی کی وجہ سے دوسرے جب مجاہدین کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ دے دیتے نا انعام کے طور پر، اس نے بہت اچھا جنگ کے اندر مظاہرہ کیا، تو اس کو بھی نفل یا انفال کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ اچھا، یہ جو انفال ہے نا، مال غنیمت وغیرہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع وہ جس کو جتنا چاہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ آیت نمبر 2 سے کامل مومنوں کی چند صفات بیان کی گئی ہیں، میں آپ کو نمبر وائز بیان کر دیتا ہوں، آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ نمبر 1، وہ اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 2، آیات الہی سن کر ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ نمبر 3، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ نمبر 4، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 5، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ سچے اور پکے مومن ہیں۔ یہ کچھ آیات کا میں نے خلاصہ کر دیا ہے۔ آیت نمبر 5 اور اس کے آگے جو خلاصہ ہے وہ یہ اس میں فرمایا گیا کہ کچھ لوگ جہاد کے لیے دل و جان سے جو ہے نا وہ آمادہ نہیں تھے۔ مجاہدین کی خواہش تھی کہ ابو جہل کی قیادت میں مشرکین مکہ کے مسلح اور منظم لشکر کے بجائے ابو سفیان کے تجارتی قافلے سے ٹکراؤ ہو جائے۔ اب یہاں پر یہ 2 واقعے، کیونکہ ابو سفیان وہ تجارتی قافلہ لے کے وہاں سے گزر رہا تھا نا، تو کچھ مجاہدین کی یہ خواہش تھی کہ ہم نے ابو جہل کے مقابلے میں کچھ جانا ہے، اس سے جنگ کرنے جانا ہے، تو وہ تو مسلح فوج لے کر آ رہا ہے، ہر طرح کی سہولیات سے وہ آراستہ ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، تلواریں ہیں، سواریاں ہیں۔ تو کچھ مجاہدین کی یہ خواہش تھی کہ ہم ابو جہل کے مقابلے میں جائیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ابو سفیان کے لشکر سے ٹکرا جاتے، قافلے سے، مطلب مال غنیمت بھی ہوگا اور ہمیں اتنی مزاحمت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، اتنی جنگ بھی نہیں لڑنی پڑے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے تصادم کو مقدر فرمایا تاکہ حق کی حقانیت اور حق کا غلبہ جو ہے نا وہ ثابت ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے مقابل میں ہی مسلمانوں کو کھڑا کرنا اور لے جانا مناسب سمجھا۔ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر اب یوں کہہ لیں کہ 24 تک یہ خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مجاہدین کے اطمینان قلب کے لیے اور فتح کی بشارت کے طور پر فرشتے مدد کے لیے بھیجے تھے۔ 5ویں بارے میں بھی ہم اس حوالے سے کچھ کلام کر چکے ہیں۔ میدان بدر میں سخت زمین اور پانی کے چشمے یہ کفار کے پاس تھے، اور نرم زمین جس پر چلنا بھی دشوار ہوتا ہے یہ مسلمانوں کے پاس تھی۔ مسلمانوں کے پاس اچھا پانی بھی کم تھا، یہ بھی یاد رکھیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے وہ کچھ شیطان وسوسے ڈال رہا تھا توہمات سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور مسلمانوں نے کافی وافر مقدار میں پانی کو جمع کر لیا، اس سے ان کی ضروریات بھی پوری ہو گئی، دلوں کو بھی کچھ سکون ملا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میدان جہاد میں پسپائی اختیار کرنے والوں کو اپنے غضب کا حقدار قرار دیے۔ میدان بدر میں نبی علیہ السلام نے مٹھی میں ریت لے کر وہ کافروں کی جانب پھینکی تھی، اللہ تعالیٰ نے پھینکی اور فرمایا کہ یہ لوگ رسوا ہو جائیں۔ یہ ریت ان کی کافروں کی آنکھوں میں جا پڑی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی علیہ السلام کا مقام دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی جس وقت کہ آپ نے پھینکی تھی، لیکن در حقیقت وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی، حالانکہ پھینکی تو نبی علیہ السلام نے تھی۔ بہرحال یہ نبی علیہ السلام کا مقام ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے۔ یہاں پر ان شیطانوں کا بھی جواب ہو جاتا ہے جو کہ چوڑے چماڑ کی مثل انبیاء کرام کو معاذ اللہ قرار دیتے ہیں۔ بہرحال ان کا یہ عقیدہ کہنا یہ کفریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گندے عقیدوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بدر کو فیصلہ کن جنگ قرار دیے اور مسلمانوں سے فرمایا
کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات آفرین ہے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ ظالموں کے فتنے کا وبال صرف ان لوگوں تک محدود رہے گا۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل رک گیا تو اس کے اثرات باقی معاشرے کو بھی بھگتنا پڑیں گے۔ پھر آیت نمبر 26 اور اس کے بعد جو خلاصہ ہے وہ یہ، اس میں ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی بے بسی اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے مضبوط ہونے اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بیان ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ آیت نمبر 30 میں ہجرت کے موقع پر مشرکین مکہ نے جو ان کی پارلیمنٹ تھی دارالندوہ، اس میں نبی علیہ السلام کے بارے میں جو مشاورت کی تھی اس کے حوالے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ یا تو آپ کو قید کر دیں یا معاذ اللہ آپ کو قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی سازش میں لگے ہوئے تھے اور اللہ رب العزت خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 32 سے آگے پارہ نمبر 9 کمپلیٹ ہونے تک خلاصہ یہ ہے، اس میں بیان فرمایا گیا کہ کفار مکہ اپنی سرکشی کی وجہ سے اس طرح کے مطالبات کرتے تھے کہ اگر آپ کے پاس یہ قرآن حق ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر پتھر نازل کر دے معاذ اللہ، یا ہمیں دردناک عذاب دے دے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب اے میرے پیارے حبیب اور جب آپ ان میں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ پھر فرمایا کہ بیت اللہ کے پاس، اچھا ایک تو یہ فرمایا، اگر اللہ رب العزت نے فرمایا وہ میں کر ہی دوں بقیہ اسے کبھی، کہ جب تک وہ استغفار کر رہے ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ پھر فرمایا کہ بیت اللہ کے پاس مشرکوں کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کی صورت میں تھی، اور آگے چل کر مقصد جہاد کو بیان فرمایا کہ اور ان سے جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کفر کا غلبہ نہ رہے اور پورا دین اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرنے والوں کے ہاتھ سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہاں تک الحمدللہ عز و جل پارہ نمبر 9 کا خلاصہ بیان ہوا، مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت روح قرآن کو سمجھنے کی اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپنے تمام ریلیٹیو جاننے والے آپ کے پاس جتنے بھی تعلقات ہیں، واٹس ایپ گروپ ہیں، سوشل میڈیا ہے، اس ہر پلیٹ فارم پر اس قرآن و سنت کے نور کو آگے پھیلانے میں ہمارے ساتھ تعاون فرمائیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔